अख्तर मेंगल साहब हैं, उनसे कोई इम्कानात हैं कि उनसे कोई बातचीत हो? अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं सियासी मसला है तो फिर मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए और हम बोथ वेज लचक दिखाना चाहिए। इतना रिजिड इम्कान है, मेरे ख्याल से कोई 2 या 3 वफद जा चुके हैं। BNP का नाम एज सच नहीं था पॉलिटिक्स, जो फिर अपोजिशन में जाते एकदम से उनका स्टांस, उनका नैरेटिव चेंज हो। डोंट हैव द राइट टू टॉक अबाउट दोस थिंग्स इफ यू आर आउट ऑफ द कवर। बलूचिस्तान की जो महरूमी है उनका जिम्मेदार कौन? एक फैक्टर नहीं है, कई फैक्टर और गवर्नेंस। मैं समझता हूँ एवरीवन इज इन्वॉल्वड, एवरीवन इज टू ब्लेम। चलें ठीक है, दहशतगर्दी और सिक्योरिटी की हम बात नहीं कर सकते, फिर गवर्नेंस के ऊपर तो हमारा जिम्मेदारी है, राइट? गवर्नेंस एब्सोल्युटली जीरो है बलूचिस्तान। बेसिकली औरतों का इस्तेमाल मैं नहीं समझता, मैं डिसएग्री करता हूँ। बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में एंडलेस अपॉर्चुनिटी है। आपको क्या लगता है कि बलूचिस्तान को हम किस तरह से महरूमियों से निकाल सकते हैं? बलूचिस्तान में 60% एजुकेशन का मसला है, 40% जो है हेल्थ का मसला। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आयशा रेहान। बलूचिस्तान पल्स के खुसूसी पॉडकास्ट के साथ आज हम डिस्कशन करेंगे बलूचिस्तान के मौजूदा सूरत हाल पर। बलूचिस्तान को इस वक्त कई चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ अमन व अमान की सूरत हाल, जैसे 11 मार्च का जाफर एक्सप्रेस हमला जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई, साथ ही बैरूनी मुदाखलत जिसकी वजह से सूबे का अमन व अमान जो है वो बुरी तरह जो है डिस्टर्ब हुआ है। साथ साथ कौम परस्ती की कहानी दोबारा से जिंदा हो गई है। उनके मुतालिबात हैं कि मारंग बलोच और BYC के जो लोग हैं उनको रिहा किया जाए। दूसरी जानिब मुल्क में पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद किया गया ताकि मुल्क बिलखसूस बलूचिस्तान में नौजवानों के लिए मादनियात में इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं उसको भी फ़रोग मिले। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान निस्बेला से रुकने सूबाई असम्बली नवाबजादा मीर ज़रीन खान मक्सी साहब, जो पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानूनी और पार्लिमानी अमूर, सियाहत और सकाफत भी हैं। ज़रीन मक्सी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच बलूचिस्तान पल्स को टाइम देने के लिए। जाफर एक्सप्रेस हमला पसे पर्दा में चला गया, हालांकि ये बहुत बड़ा सानिया था। सानिया APS जिसको जो है इंटरनेशनल कवरेज मिली, पूरी कौम साथ में खड़ी हुई थी उसके। और अभी जो है हमारा इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया जो है वो महारंग बलोच, अख्तर मेंगल का धरना, लॉन्ग मार्च और ये सब को कवर कर रहा है और इसकी जीनत बना हुआ है। तो आपके ख्याल में क्या हम सानियों को भूल चुके हैं? जाफर एक्सप्रेस जो था जी, आई थिंक जो सेंटर ऑफ अटेंशन, जो फोकस, लाइमलाइट जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। वाई? बिकॉज ये इतना बड़ा वाक़या था, नॉट ऑन द लेवल ऑफ APS बट वेरी सिमिलर, जिसमें मैं समझता हूँ हर बलूचिस्तानी को ने मजम्मत भी की होगी मगर जाग जाना चाहिए था। देखें, मैं टू क्लैरिफाई, दहशतगर्दी होती है, बिल्कुल, चाहे कौम के नाम पे हो, चाहे मजहब के नाम पे। तो दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई। दहशतगर्दी का वाक़या था और इसमें मैं समझता हूँ हमारे जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है हमारे बलोचों में या बलूचिस्तानियों में, वो हम भूल चुके हैं। वो दैट हैज़ गॉन, दैट्स बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट नाउ। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो वाक़या हुआ है इसको हम अभी भी मैं समझता हूँ सीरियस लेते हैं। कई लोग हैं, मे बी नॉट एवरीवन, बट जो बलूचिस्तान के सन ऑफ द सॉइल्स हैं, जो बलूचिस्तान के बेहतरी चाहते हैं, जो पाकिस्तान के बेहतरी चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि दिल में है। अगर ज़बान पे नहीं तो दिल में ज़रूर होगा। तो ये ऐसे वाक़या था जिसमें जितना भी मज़ामत करें तो कम होगा। एंड दिस शुड बी रिमाइंडेड एज वन ऑफ द मोस्ट ट्रैजिक इंसिडेंट्स इन बलूचिस्तान। और उसी हिसाब से, उसी लिहाज, उसी अंदाज से हमको ये अपना पॉलिटिकल स्टांस, गवर्नेंस और चीज़ें चेंज करनी चाहिए। आप हुकूमत में हैं तो आपके ख्याल में जो अख्तर मेंगल साहब हैं उनसे कोई इम्कानात हैं कि उनसे कोई बातचीत हो या आगे मामला बढ़ाए जा सकें? जी देखें, आई वुड लाइक टू से ऑन दिस कि अ फ्यू मंथ्स अगो BNP का नाम एज सच नहीं था पॉलिटिक्स। उनका सियासत काफ़ी एक लास्ट नेल इन द कॉफिन जिसको कहते हैं, हो चुका था, बिकॉज ही साइडेड विद सेवरल डिफरेंट गवर्नमेंट्स। मगर पॉलिटिकल सॉल्यूशंस रिक्वायर, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स रिक्वायर पॉलिटिकल सॉल्यूशंस। अगर अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं कि सियासी मसला है तो फिर मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए और फ्रॉम बोथ वेज लचक दिखाना चाहिए। इतना रिजिड जैसे देखें सियासत में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। सो
इम्कान है, मेरे ख्याल से कोई 2 या 3 वफद जा चुके हैं. हमारे मिनिस्टर ऑफ P&Ds और बुलेदी साहब गए और बाकी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और 3-4 और भी लोग गए, बट अभी तक स्टिल इन डेड लॉक. तो मैं समझता हूँ कि देखें, हम ये नहीं समझते, हम ये देखते नहीं हैं कि जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है वो किसके ऊपर आता है. मैं आपके साथ बैठा हूँ, जो हुकूमत और ट्रेजरी बेंचेस हैं उनको फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता, जो अपोजिशन बेंचेस हैं उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता. जो एंड कंज्यूमर है विच इज़ द आवाम, उनके ऊपर सफ़र भी करते हैं और नुकसान भी वो उठाते हैं. अब रास्ते बंद हैं, किसी को कोई मरीज़ है या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, मसला है, कोई कराची जाना चाहता है, कोई क्वेटा वापस आना चाहता है, वो आ नहीं सकते. सो हम रियलाइज़ नहीं करते, हम अपनी सियासत करते रहते हैं. बिल्कुल ऐसे ही. मगर जो एंड नुकसान है वो आवाम को होता है, वो थोड़ा सा हमको देखना चाहिए. तो दिस शुड बी सॉल्व्ड एज सून एज पॉसिबल. बलूचिस्तान में जब भी लीडरान हुकूमत में आते हैं तो वो कुछ और बोलते हैं, फिर जब वो अपोजिशन में आते हैं तो उनकी जो है बात बदल जाती है, तो फिर वो महरूमियाँ और मिसिंग पर्सनस और इस तरह के बयानियों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं. तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ये आई थिंक एक पाकिस्तान में एक मर्ज़ है. मैंने नोट किया अक्सर जो हुकूमत में होता है वो हार्ड स्टांस नहीं लेता, एकदम से सॉफ्ट स्टांस लेता है. जो फिर अपोजिशन में जाता है एकदम से उनका स्टांस, उनका नैरेटिव चेंज हो जाता है. एंड आई डोंट एग्री विद दैट. वन शुड हैव अ कंसिस्टेंट नैरेटिव वेदर दे आर इन द गवर्नमेंट और आउट ऑफ द गवर्नमेंट. अगर आपने ट्रेजरी बेंचेस पे बैठ के खुद 1-2 टॉपिक्स पे बात नहीं की हो कभी भी, तो यू शुड नॉट बी प्रिविलेज्ड इनफ. You don't have the right to talk about those things if you're out of the government. Yes. One should have a consistent narrative, a consistent stance, और फायदे के ऊपर नहीं होना चाहिए. अगर मैं जी फॉर एग्जांपल कल्चर और टूरिज्म का पार्लिमानी सेक्रेटरी हूँ, तो डजंट मीन कि मैं जो लोगों के सफरिंग है या लोगों को जो इश्यूज हैं मैं लाइमलाइट में नहीं लाऊं. एंड I think that's connected to the issue of representation. जो लोग हकीकत में हकीकी नुमाइंदे हैं, they will bring politics and the sufferings of the people, जिस लोगों के मसले मसाइल वो लाएंगे to the parliament. नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है. बलूचिस्तान की जो महरूमियाँ हैं उनका जिम्मेदार कौन है? ये जो 35 सालों से बलूचिस्तान में हुकूमत करने वाले हैं, ये आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर सके, और इसके बुनियादी जो मसाइल हैं बलूचिस्तान के वो क्या हैं, बिलखुसूस नौजवानों के लिए? जी मैं समझता हूँ, माय हम्बल ओपिनियन में नाकिस राय है मेरी. बलूचिस्तान का जो मसला है मल्टी फैसेटेड है. एक फैक्टर नहीं है उसमें, कई फैक्टर हैं. फ्रॉम पोर गवर्नेंस टू लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन इन्वॉल्वमेंट. तो मैं समझता हूँ एक स्पेक्ट्रम है, राइट. उस स्पेक्ट्रम में बहुत से फैक्टर्स और कॉजेज हैं. तो दैट्स व्हाई आई से इट्स मल्टी फैसेटेड. आप एक चीज़ पे पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि जी ये है मसला बलूचिस्तान का, दैट्स व्हाई. तो मैं नहीं समझता कि ये जो मसला है इट विल बी ओनली सॉल्व्ड इफ यू हैव अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच. अगर आपके 4-6 मसले आप एक रास्ते से एक एवेन्यू इस्तेमाल करेंगे तो मैं नहीं समझता आपका हल निकलेगा. तो देयर आर डिफरेंट एवेन्यूज लाइक अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच दैट विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. दूसरी बात जिम्मेदारान, मैं समझता हूँ एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड, एवरीवन इज टू ब्लेम. जो हमारे वफाक हैं, जो इधर के जो सक्सेसिव सब्सिक्वेंट और सब आने वाले हुकूमतें हैं, दे आर ऑल्सो टू ब्लेम. देखें, चलें ठीक है, दहशतगर्दी और सिक्योरिटी की हम बात नहीं कर सकते, मगर गवर्नेंस के ऊपर तो हमारा जिम्मेदारी है, राइट. सर्विस डिलीवरी तो हमारी जिम्मेदारी है. उसमें भी जी मैं बड़ा खुल के कहता हूँ, एंड ये I take a stand on this whether I'm in the government or not. Governance absolutely zero है बलूचिस्तान में. Service delivery zero है. इससे क्या होता है? This causes a cycle of something. That cycle is a cycle of महरूमी, जो नाउमीद, जो लोग बेबस हो जाते हैं सरकार से या स्टेट से. वो big portion is due to the lack of governance or service delivery in Balochistan. तो 35 सालों में आवाम को ये समझ नहीं आई कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमें किसको वोट करना है, कौन हमारे लिए बेहतर है. अच्छा, see that's the problem of अच्छा, मैं उससे पहले एक चीज मैं कनेक्ट कर लूँ. There is a democratic process
پورے دنیا میں آپ دیکھ لیں, آپ مشرق چلے جائیں یا مغرب, جی بالکل, ابھی بھی جو ووٹر ٹرن آؤٹ تھا یونائٹیڈ اسٹیٹس کے الیکشن میں وہ 45 یا 46% تھا. تو اس سے سوالیہ نشان پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی واقعی جمہوریت ہے یا نہیں ہے. تو جمہوریت ایک پولیٹیکل پروسیس ہے, ریفائن ہوتا رہتا ہے اوور دا کورس آف سینچریز. تو یہ ہم ابھی انیشیل سٹیجز ہیں ہمارے جمہوری سائیکل کے, تو اس میں بڑے پرابلمز ہوں گے. کئی لوگ آئیں گے جمہوریت یا اپنا ووٹ کے ساتھ, اور کافی لوگ ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں people might vote for them, 55% of the population might vote for them or not, پھر بھی ایک 40-50% لوگ خلاف ہوں گے اس کے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پروسیس ہے ڈیموکریسی کا. بلوچستان میں آپ نوٹ کرتے ہیں there have been democratic governments, مگر میں سمجھتا ہوں بیکاز بلوچستان میں سروائیول کا سوال ہے, سیکیورٹی کے بڑے مسئلے ہیں, گورننس کے بیسیکلی کیا کیا چیلنجز ہیں بلوچستان میں. ایگزیکٹلی, اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ میں چیلنجز کی کاز میں آپ کو بتا رہا ہوں, بیکاز اٹس سروائیول موڈ. اتنا 4-5 انسرجنسیز ہوئے, کنیکٹیوٹی کے مسئلے ہیں, بارڈرز کے ایشوز ہیں افغانستان ایران کے ساتھ, فورن انوالومنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں گورننس ہیز ناٹ بین گیون پرائورٹی, اور پرائورٹی خالی وفاق سے نہیں, ہماری اپنی بھی جو فوکس ہے وہ کم رہا ہے. تو مائی پوائنٹ از ایٹ دی اینڈ کہ گورننس ہم نے خود نگلیکٹ کی. دیکھیں, ہم بڑا آسان ہے آپ کسی کو بلیم کریں, فنگرز پوائنٹ کریں اور کہ جی آپ کا مسئلہ, مگر کب تھوڑا سیلف ریفلیکشن اور انورڈز انٹروسپیکشن کرنا چاہیے ہر انسان کو. تو اس سے پھر یہ کنکلوژن نکلتا ہے کہ گورننس کے چیلنجز میں سمجھتا ہوں 2 فولڈ ہے, سیاستدان اینڈ بیوروکریسی. وہ مے بی اگر ایک پیج پہ آ جائیں اور وی فوکس ان کہ جی گورننس بہتر کرنا ہے, سروس ڈیلیوری کو ہم کو بحال کرنا ہے. بیوروکریسی کیا ڈیلیور کر رہی ہے بلوچستان میں فی الحال؟ دیکھیں, میں کسی کا ایسے نام وغیرہ نہیں لوں گا, بٹ جنرلی آئی تھنک پاکستان کا مسئلہ ہے, خالی بلوچستان کا نہیں. بالکل, مے بی پولیٹیشینز اور سیاست اور بیوروکریٹس کا ایک سنکرنائزیشن نہیں ہوا صحیح. کیونکہ اگر میں نے نوٹ کیا ہے کہ اگر آؤٹ آف دا باکس کوئی آئیڈیا یا چیز آپ لائیں بلوچستان میں, تو بیوروکریسی کا بڑا وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آؤٹ آف دا باکس یا آؤٹ آف دا نارم اسٹیٹس کو جب چینج کرتے ہیں, ہلاتے ہیں اسٹیٹس کو دیر از آلویز ریزسٹنس, رائٹ. تو یہ جنرلی ایک پرابلم ہے پاکستان میں, بلوچستان میں. بیوروکریسی ڈز ہیو اٹس لمٹس, بیوروکریسی ڈز کاز آبسٹیکلس, مگر دین اٹ ڈپینڈز آن یو, آپ کتنا لچک ہے پولیٹیشینس کا, یا آپ کیسے مسئلہ حل کر سکتے ہیں, یا کیسے وے فارورڈ یا سولوشن نکال سکتے ہیں. بلوچستان کی تاریخ میں خواتین کا استحصال ایسا کبھی نہیں ہوا جیسے اب ہو رہا ہے. عدیلہ بلوچ ہیں, ماہل بلوچ, ان کا دہشت گردی میں استعمال, یہ کون سی روایت ہے؟ دیکھیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ بات, اور سنس آئی ایم دا کلچر اینڈ ٹورزم پارلیمانی سیکٹری, میں نے کتابیں تو خیر سنس اے لانگ ٹائم میں نے اس پہ ریسرچ کیا کافی کہ ہمارا کوڈ آف کانڈکٹ ہے کیا. جیسے پشتونوں کا ایک پشتون والی ہے, بلوچوں کا ایک بلوچ معیار یا بلوچیت ہے. اس میں جی لج, غیرت, عزت, ننگ ناموس, خون, یہ ایسی چیزیں باقاعدہ آپ اگر شاعری پڑھیں ہمارے بلوچوں کی شاعری, I have a book compiled of بلوچی poetry جو بلوچوں کی تاریخ جو ہے وہ لکھی ہوئی نہیں, وہ اٹس ان دا فارم آف بیلڈز اینڈ پوئٹری. اچھا, تو وہ میں نے کمپائل کیا ہے. خیر میں نے کمپائل نہیں کیا, آئی سورس دیٹ بک فرام آسٹریلیا اینڈ انگلینڈ, 2 بکس تھے. تو اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو واقعی ہمارا ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے اور لکھا ہوا بھی ہے ابھی, مگر اس پہ ہم عمل نہیں کرتے. اینڈ دیٹ آئی تھنک پلیز اے رول ان جو آج کل کی یوتھ ہے بلوچستان میں, وہ ہماری تاریخ کو نہیں جانتے. اب میں تاریخ خالی ایونٹس نہیں ہوتی, کلچر کین بی ڈیوائڈیڈ ٹو 2
sections. ایک tangible culture, ایک non tangible culture. Tangible culture جی میرا لباس, بالکل, شلوار, میری اپنا خوراک, میری ٹوپی. So that's superficial and optics. اصل کلچر جو نان ٹینجیبل کلچر ہے وہ میری زبان ہے, وہ میرے طور طریقے ہیں, وہ میری روایتیں ہیں, my values and principles as well. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں, میری رائے ہے, 2 cents, I might be wrong and you can disagree with me as well. جو بلوچ یوتھ ہے وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے رہتے ہیں اکثر. میں نہیں سمجھتا کہ بلوچ یوتھ کو اپنے جو بلوچیت یا بلوچ معیار جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے وہ نہیں جانتے. تاریخ جانتے ہوں گے بٹ جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے جو میکس یو اے بلوچستانی, خالی بلوچ نہیں, اے بلوچستانی, کہ ہم ادھر سب ہیں, ادھر پشتون بھی ہے, ادھر پنجابی بھی ہے, ادھر بلوچ بھی ہے, وہ بھول گئے. اینڈ دیٹس مائی مشن, دیٹس مائی مشن سوال اٹھایا ہے جی, ٹو ٹیچ the youth of today our real culture, جو ہمارے مہمان نوازی ہے, ہمارے جی عزت ہے, خیال رکھنا, یہ چیزیں میں سکھانا چاہتا ہوں اپنے یوتھ کو. تو میں نہیں سمجھتا کہ یوتھ, کیونکہ ابھی آپ دیکھ لیں ہمارے نوجوان جو آج کل فون کے علاوہ ان کو زیادہ کلچر کا نہیں پتا, وہ تاریخ کا نہیں پتا. سو دیٹس مائی مشن if I am successful or not to teach them جو ہمارے اصل کور ویلیوز اینڈ پرنسپلز ہیں. آپ کا مشن بہت اچھا ہے جی جی. اور جو آپ جیسے نوجوان جو باہر سے پڑھ کے پاکستان میں سرو کرنے کے لیے آئے ہیں اور اپنی اسی روایتوں کو, اپنی نارمز اینڈ ویلیوز کو برقرار رکھا ہوا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے اور آپ تو ایگزامپل ہیں لوگوں کے لیے. جی تھینک یو جی. بٹ ایک اور چیز اس پہ کمنٹ میں دینا چاہ رہا تھا. جی جی. تو بیسکلی عورتوں کا استعمال میں نہیں سمجھتا, میں ڈس ایگری کرتا ہوں, میں سختی سے ڈس ایگری کرتا ہوں, کیونکہ ہمارے روایتیں میں نہیں ہے. ہماری روایتیں میں یہ کہ ہم عورتوں کو کا رسپیکٹ کریں, ہم عورتوں کو ان چیزوں میں, خاص کر جنگ میں اور ان چیزوں میں آگے نہیں لائیں. دس از مائی اوپینین آن اٹ. اینڈ یہ کئی بلوچستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا. اینڈ جسٹ ٹو اینڈ اٹ آل, ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. جسٹ بیکاز کوئی اور آپ کے ساتھ کچھ کر رہا ہو ڈزنٹ مین کہ آپ بھی غلط کر رہے ہیں یا ناجائز کر رہے ہیں. صحیح ہے. یہ سلک روڈ یونیورسٹی ریکارڈنگ جیسے پروجیکٹ جتنے بھی ہیں, اگر بلوچ نوجوان ہنر نہیں سیکھے گا تو ان پروجیکٹس میں کیسے کام کرے گا, کیسے وہ دنیا کا مقابلہ کرے گا؟ جی ایک اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں ایجوکیشن کا سسٹم, ایجوکیشن کا جو ہمارا معیار ہے, اسٹینڈرڈ ہے, بہت لو ہے بلوچستان میں کمپیئر ٹو پاکستان. سی ایم بلوچستان نے اچھا ایک میسیج دیا, اچھا ایک اسٹینڈ لیا کہ فنڈز جتنے بھی فنڈز ہوں کم ہیں, اور ابھی بھی 147 بلین مقرر کیے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے. مگر جسٹ ٹو ایڈ آن دیٹ, آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے فنڈز ایشو, آئی تھنک اٹس اے گورننس ایشو. جو گورننس میں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جس کو کہتے ہیں, وہ فنڈز آپ ڈبل کر, مگر جب تک عوام کو فائدہ یا ریلیف نہیں ملے فنڈز کا کوئی فرق نہیں پڑے, کوئی فائدہ نہیں. تو آئی تھنک دا ایشو از اے گورننس ایشو. اب فار ایگزامپل لسبیلا میں 72 بہتر اسکولس بند تھے, ٹھیک ہے. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اکمپلشمنٹ میں نے کی ہے, تو آئی ہیو ویو اوپنڈ ود دا ہیلپ آف مائی ایڈمنسٹریشن 38 اسکولس, اور ہم انشاءاللہ ان another 6 months ہم کوشش کریں کہ 72 کے 72 اسکول سارے بحال ہوں اور فنکشنل ہوں. تو یہ اکمپلشمنٹ نہیں ہے, یہ دس شوڈ بی اے اسٹینڈرڈ آف اینی پالیٹیشین اور اینی بیوروکریٹ ہو کمز ٹو اینی ڈسٹرکٹ. بلوچستان میں کوئی 4000 اسکول 3850 بند ہیں, بند تھے بلکہ, اور آئی تھنک کوئی 1000 تک ریئلسٹک فگر ابھی فنکشنل ہوئے ہیں. بٹ دس شوڈ بی آور گول. ڈیفینیٹلی نوجوان اسکول سے پڑھ کے نوجوان بنے گا اور وہ آگے جائے گا. اب اسکول بحال نہیں ہے, فنکشنل نہیں ہے. بالکل. تو پرائمری اسکول وداؤٹ پرائمری اسکول بچے کدھر پڑھیں گے؟ بالکل. آپ اسکول فنکشنل کریں گے, پھر جا کے ان کی جو چیزیں ہیں, بکس لیں گے, دیوار سیٹ کریں گے, امینٹیز فیسلٹیز دیں گے, ٹیچرس کے اوپر آپ وہ رکھیں گے, مانیٹر سپرویژن رکھیں گے. تو جب تک آپ کے پاس اسکول ہی فنکشنل نہیں ہو تو آپ دوسری چیزیں کیسے, آپ پڑھائی کا معیار کیسے بہتر کریں؟ سو آئی تھنک یہ چیزیں ہیں جو عوام کو ڈائریکٹ ریلیف اور ریلیف دیں گے, اور ان چیزوں کے اوپر ہم کو فوکس کرنا چاہیے. دس از ناٹ اے فنڈز ایشو, دس از اے گورننس ایشو. گورننس ایشو, صحیح بات ہے.
اچھا، دنیا بلوچستان میں معدنیات میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے، لوکل لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے، تو اگر بلوچستان نوجوان تیار نہیں ہوگا، ہنر نہیں سیکھے گا، تو وہ کیسے مستفید ہو سکتا ہے؟ بلوچستان میں، پاکستان میں اینڈلیس اپرچونٹی ہے. ہمارے بچے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، آؤٹ پٹ کی کمی. آج کل کا دور بڑا ڈفرینٹ ہو گیا، چینج ہو چکا ہے. خالی ڈگری کے ساتھ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. آج کل کے دور میں آپ کو اسکل سیٹ چاہیے ہوتا ہے، رائٹ، جو پورے دنیا میں ایکسیپٹیبل ہو. اے آئی، ای کامرس، کوئی اسپورٹس میں کوئی اولمپک چیمپئن، کوئی باکسنگ چیمپئن، کوئی ریسلنگ چیمپئن، کوئی جوڈو جوجٹسو چیمپئن، کوئی فٹ بال چیمپئن. یہ چیزیں ہمارے بچوں کو ابھی بتانا اور سکھانا پڑے گا. دیکھیں، ہماری روایت ہے بلوچستان میں اور پاکستان میں سرکاری نوکری گورنمنٹ کتنا سسٹین کرے. اٹس ناٹ اے سسٹینیبل ماڈل. میں سمجھتا ہوں 10 سال میں 2035 یا 30 کے بعد بلوچستان میں پینشن دینے کا گنجائش نہیں رہے گا. اٹس دیٹ سیریس. تو جب تک ہم اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو دیکھیں، وی ہیو اے یوتھ بلج، رائٹ. پاکستان میں اٹس اباؤٹ 62-63% فرام 18 to 35. بلوچستان میں زیادہ ہے، اٹس اباؤٹ 70%، 68% ٹو بی ایگزیکٹ. تو جب تک یہ یوتھ بلج کو ہم اثاثہ نہیں بنائیں گے ہمارے لیے، اپنے لیے، بائی ٹیچنگ دیم اسکل سیٹ، بائی ورک شاپس اینڈ سیمینارز اینڈ سینڈنگ دیم ابراڈ اینڈ سینڈنگ دیم ٹو ویریس انسٹیٹیوشنز، چاہے ہمارے بھاولپور صادق پبلک اسکول ہو، چاہے آکسفورڈ ہو، چاہے کراچی یونیورسٹی ہو. میں نہیں سمجھتا یہ ہمارے جو ایسٹ ہے، یوتھ، فار می یوتھ از این ایسٹ. اٹ شوڈ ناٹ بی اے لائبلٹی. ابھی جو ہے لائبلٹی کی طرف جا رہا ہے. جب تک ہم یہ ٹیپ نہیں کریں گے اس یوتھ بلج کو، ہم اپنا ایسٹ نہیں بنائیں گے، تو یہ ہمارے فائدے میں نہیں ہوگا. میرے مائنڈ میں ایک چیز ہمیشہ آتی ہے بلوچ نوجوانوں کو دیکھ کے، کہ ان کے بجائے کہ وہ اسکل سیٹ کرائیں یا کچھ اور سیکھیں، ان میں ایک بیانیہ بنایا گیا شروع سے، ایک نیریٹو ہے ان کا یہ کہ ہم پہ تو جی پراکسیز وار ہیں اور ہم پہ یہ ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں باقی صوبے کھا رہے ہیں. تو ان کا ایسا یہ بیانیہ بنا دیا گیا ہے کہ ان کے دماغوں میں یہ چیز فکس ہو گئی ہے کہ اب وہ کچھ اور طرف سوچتے ہی نہیں ہیں، نہ جاتے ہیں. اس کے لیے میں ایک چیز میں کہوں گا، آئی وانٹ دا بیسٹ فار مائی یوتھ. جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے میں ہر وقت سوچتا ہوں، ہر دن سوچتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، میری بہن، میرے بلوچستانی بھائی بہن فزکس میں، آرکیٹیکچر میں، آرٹ میں، میڈیسن میں، میتھ میں ایکسل ہوں. Not in the fields of violence, not in the fields of terrorism, not in the fields of instability. میں تو اکثر یہ سوچتا ہوں. دیکھیں، میں نے جو پہلے کہا، احساس محرومی یا نا امید، احساس محرومی ہی ہے بیسیکلی. جی دیکھیں، we have to realize یہ سروس ڈلیوری اور گورننس کے ساتھ بھی وابستہ ہے. کیوں؟ جب آپ ری ایڈریسل آف گریوینسز نہیں کر پائیں تو لوگ پھر دوسرے طرف یا دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں. مثلاً آپ کے ساتھ یا آپ کے دوست کے ساتھ یا آپ کے فیملی ممبرز میں کے ساتھ کوئی آرگیومنٹ ہو جائے، آپ کا والد ہوتا ہے، یا سبلنگس کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ کوئی آرگیومنٹ ہوتا ہے، تو آپ کا والد ہوتا ہے جو بٹھاتا ہے دونوں، بالکل، اور آپس میں مذاکرات یا ایک صلح کراتا ہے. تو دیٹس کالڈ the two things. You can either have the readdressal of grievances, which is the first step, the first degree, and the second is conflict resolution. تو جب تک یہ اس میں جی ہمارا کردار بہت امپورٹنٹ ہے. ٹرائبل ایلڈرز، پروونشل گورنمنٹ، سیاستدان، وفاق، اس میں سب انکلوڈیڈ ہے. تو ہم نے میں سمجھتا ہوں ہم نے ری ایڈریسل آف گریوینسز اور کانفلکٹ ریزولوشن کے اوپر ہم نے ان کو اہمیت نہیں دی. اور جب تک یہ ری ایڈریسل آف گریوینسز فرام ایون دا سلائٹسٹ تھنگ، فرام گورننس، سروس ڈلیوری، یا کوئی نوکری نہیں ملے، یا کوئی منسٹر یا کوئی ٹرائبل ایلڈر نے ٹائم نہیں دیا یا ملاقات نہیں کی، یہ محرومی کو بڑھاتا ہے. بالکل. تو یہ چیزیں ہیں. اینڈ ری ایڈریسل آف گریوینسز میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اہم کردار ہے جو ہم اپنے یوتھ کو قائل کر سکیں. جب دیکھیں گریوینسز بڑے مختلف شکل
اختیار کر سکتے ہیں. اکنامک گریونسز ہوتے ہیں, فائنینشیل گریونسز ہوتے ہیں, سیاسی گریونسز ہوتے ہیں, ٹرائبل گریونسز, قبائلی گریونسز ہوتے ہیں, ریسورسز کے گریونسز ہوتے ہیں. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آئی تھنک اس کو کیٹیگرائز کر کے حل کرنا چاہیے ٹورڈز کانفلکٹ ریزولوشن کے. وہ جو ہمارے یوتھ ہیں وہ نا امید نہ ہوں اسٹیٹ سے, اس ملک سے یا حکومت. اسٹیٹ میں ہم سب انوالو, بالکل ایسے ہی. تو وہ نا امید نہ ہو جائیں کہ بھائی ہمارا مسئلہ ہے یا کوئی ایشو ہے اور حل ہی نہیں ہو پا رہا, چاہے کچھ بھی مسئلہ ہو. تو وہ جو بے بس یا کوئی جو محرومی ہے وہ پھر کم ہوگا اگر وہ ری ایڈریسل آف گریونسز ہوں. بلوچستان میں ٹورزم کے حوالے سے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, کیونکہ سیاحت کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ انٹرنیشنل بلاگرز جو ہیں وہ کیوں نہیں اس کو کور کر رہے؟ کیونکہ بلوچستان میں بہت سی خوبصورت جگہیں ہیں جس کو جو ہے جس میں ہم سیاحت کو بڑھا سکتے ہیں. اس طرح کیا ہے بلوچستان کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے وسائل بھی بڑھیں گے آف کورس. بالکل. جب سے میں نے یہ کلچر ٹورزم ڈپارٹمنٹ سنبھالا اس کو کوئی 6 مہینے ہو گئے. فرسٹ آف آل ہم نے یہ کیا کہ کلچر اور ٹورزم کے اوپر پالیسی بنائی. دیکھیے ٹورزم ایک 18ویں ترمیم کے بعد یہ ٹورزم ایک صوبائی لیول کی چیز ہو گئی ہے, صوبائی کے اختیار میں ہے. مگر وفاق کے بغیر آپ ٹورزم کیسے کر سکتے ہیں پوری دنیا میں؟ بالکل اٹس ناٹ پاسبل. تو میں انشاءاللہ ٹورزم کا جو پالیسی ہے وہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں کام کرتے ہیں, ٹیکنگ ان جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو دیکھیں ہمارا جو ٹورزم پوٹینشیل ہے وہ اینڈلیس ہے بلوچستان میں. اٹس اے ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری. آپ انڈونیشیا چلے جائیں, یو چلے جائیں, آپ جو بیچز, آپ فلوریڈا چلے جائیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں, بیچز اینڈ ایکو ٹورزم, بلو ٹورزم جس کو کہتے ہیں, ایکسکیوز می, اس کے تو اینڈلیس پوٹینشیل اور اپرچونیٹیز ہیں. تو وی ہیو اے کوسٹ آف 750 کلومیٹر. آپ کراچی سے تھوڑا سا باہر جائیں تو گڈانی آتا ہے. گڈانی میں ابھی بھی کوج ریزورٹس ابھی کھولا ہے. اٹس اے بیوٹیفل پلیس. اٹس اے پرائیویٹلی اونڈ ریزورٹ. لوگ کراچی سے جاتے ہیں بھر بھر کے گاڑیاں, تقریباً ہر ویکینڈ اٹس بکڈ. کراچی سے نزدیک بھی ہے, اٹس ریلیٹیولی سیفر, تو لوگ جاتے ہیں. گڈانی کی فوراً بعد میانی ہے. اٹس این ایکو سسٹم آف اٹس اون. ادھر ڈولفنز بھی ہیں, ادھر مینگرووز بھی ہیں, ادھر جو اسپیشیز ہیں الگ قسم کے, بایو ڈائیورسٹی الگ ہے. اس کے بعد آپ جائیں تو سپٹ بیچ, گولڈن بیچ آتا ہے. اس کے جو مٹی ہے وہ اٹ لائٹس اپ. جب 13, 14, 15 آف ایوری منتھ اٹ لائٹس اپ. اس کے بعد آپ کنڈ ملیر جائیں, اس کے بعد آپ ملان جائیں, اس کے بعد آپ پسنی اور ماڑا, کلمت, گوادر, سر بندر, پشوکان, گنز تک جائیں, بارڈر آف ایران اینڈ پاکستان. میں ایسی جگہ میں دنیا میں نہیں دیکھی اور میں 4-5 ممالک میں رہ چکا ہوں. تو اینڈلیس پاسبلٹیز. ہمارے ہنگلاج ماتا, اٹس اے بیوٹیفل پلیس, اٹس اے بیوٹیفل. اس کے ساتھ مرڈ والکینو بھی ہے. اس کے ساتھ جی ہنگول نیشنل پارک ہے. ہنٹنگ ٹورزم کر سکتے ہیں آپ, ریلیجیس ٹورزم کے اوپر آپ فوکس کر سکتے ہیں. تو دس از واٹ ویو پلانڈ اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ وی مسٹ فوکس آن. کیونکہ پاکستان میں سمجھتا ہوں جو مکس ہے چیزوں کا وہ پورے دنیا میں نہیں ہے. فرام دا کوسٹ ٹو دا ماؤنٹینس, مدنیات سے لے کے ہر ریسورس اویلیبل ہے, ہر قسم کا کلائمیٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں اینڈلیس پاسبلٹیز اپرچونیٹیز ہیں بلوچستان میں. ٹھیک ہے, ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا, آپ ایز این ایم پی اے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان کو ہم کس طرح سے محرومیوں سے نکال سکتے ہیں اور اسے کس طرح بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے؟ ہولسٹک اپروچ میں سمجھتا ہوں بہتر ہے. فرسٹ تھنگس فرسٹ. اگر شروع میں نے کہا تھا اگر کسی کا پولیٹیکل ایشو ہے, پولیٹیکل گریوینس ہے, تو اس کو ایڈریس کیا جائے. ٹھیک. سیکنڈ آف آل گورننس اینڈ سروس. میں اس کے اوپر بڑا فوکس کرتا ہوں, بات کرتا ہوں, میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ گورننس کا ایک ماڈل ہوتا ہے, گڈ گورننس میکانزمس. جب تک آپ کے پاس سسٹمز اینڈ میکانزمس نہیں ہیں ان پلیس, آپ کی گورننس کی جو چیزیں, گڈ گورننس آپ نہیں کر پائیں گے. آپ کو گورننس آپ کی کامیاب نہیں ہوگی. تو اس میں جی ٹرانسپیرنسی ہے, ٹرانسپیرنسی آف ڈپارٹمنٹس. بالکل ایسا. ہائرنگ پروسیس فار ایگزامپل, جو امپلائمنٹ کا پروسیس ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے, وہ کمیٹیز کے تھرو ہوں.
اس میں کوئی خرد برد نہیں ہو, کرپشن نہیں ہو, اکاؤنٹیبلٹی. اگر کوئی ٹیچر, اچھا اکاؤنٹیبلٹی میں دو چیزیں, انسینٹیوائزیشن اینڈ ڈی انسینٹیوائزیشن. اگر کوئی کام پہ جا رہا ہے اس کو, فار ایگزامپل ٹیچر, ایک میں اپنے لسبیلا میں مثال دے سکتا ہوں, 2 اسکولز ہیں, ایک میں ٹیچر جا رہا ہے ہر سال ہر دن, اور دوسرے میں ٹیچر نہیں جا رہا, ہر دن نہیں جاتا ہی نہیں. تو جو جاتا ہے, جو کام اپنا پورا کرے, اس کو انسینٹیو دینا چاہیے, اس کو ریوارڈ دینا چاہیے. جو نہیں جاتا اس کا اکاؤنٹیبلٹی ہو, اس کے اوپر پنشمنٹ ہو, پھر جا کے وہ ریئلائز کرے گا کہ بھائی آئی ایم ناٹ ڈوئنگ مائی جاب رائٹ. اکاؤنٹیبلٹی کے بعد جی کنسنسس اورینٹیڈ. جب تک فیصلے کنسنسس کے تھرو ہم نہیں کریں گے, دس گوز فار آل لیولز آف گورنمنٹ. کنسنسس کے بغیر میں نہیں سمجھتا مسئلہ کا امپیکٹ, اگر آپ نے مسئلہ حل بھی کر لیا تو اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا. کنسنسس اورینٹیڈ سولوشنز آر ویری امپورٹنٹ, کہ آپ سب کو بٹھائیں, اسٹیک ہولڈرز جو بھی ہوں. اگر میرا ڈپارٹمنٹ ہے تو میں اگر ایک سیکرٹری سے بات کروں اور دوسروں سیکرٹری کو میں آن بورڈ نہیں لوں, تو پھر اختلافات پیدا ہوتا ہے. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ایکویٹیبل ریسورس مینجمنٹ ہو. گورننس ڈزنٹ مین جسٹ یو آر گورننگ پراپرلی, اٹ مینس ہم ریسورسز, لیس ریسورسز اینڈ موسٹ امپیکٹ, پبلک امپیکٹ. تو ہم کو تھوڑا سا وی نیڈ ٹو بی ایکویٹیبل اینڈ مینیج آر ریسورسز بیٹر, کیونکہ ریسورسز بلوچستان میں کم ہیں, لمیٹڈ ہیں, اسکیئرس ہیں. تو جب تک ہم اپنا ریسورس مینجمنٹ نہیں کریں تو آئی ڈونٹ تھنک یہ پرابلم گورننس کا حل ہو. اور بھی چیزیں گورننس کی, اف یو ٹیک ان دا ایجوکیشن سسٹم, ایک ہمارا 2013-14 میں, دس از این ایگزامپل آئی ایم گیونگ یو گڈ گورننس, میں آئی ایم ٹیلنگ یو گراؤنڈ لیول تھنگس, ٹھیک ہے. ایک ہمارا ایم اے سسٹم تھا, ایجوکیشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ان بلوچستان. اٹ واز انٹروڈیوسڈ ان 2013-14. ریولوشنری پروگرام, ریولوشنری پروجیکٹ. اس میں یہ تھا, آن لائن ڈیٹا بیس ہوتا تھا, اور اس کے ساتھ ہر ضلع میں, پہلے کم ضلع تھے, ابھی 36 ہیں, 36 ہیں, تو یو ہیڈ اے سیل ان ایچ ڈسٹرکٹ دیٹ واز سپوزڈ ٹو بی انٹروڈیوسڈ, اور ہر سیل میں 2 لوگ جو مینیج کرتے تھے وہ ایجوکیشن مینجمنٹ سسٹم کے ریئل ٹائم. دے ہیڈ اے لیپ ٹاپ اینڈ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی. وہ دیکھتے تھے کہ کتنے اسکولز فنکشنل ہیں لائیو, ہر اسکول میں کتنے بچے جا رہے ہیں, اور ہر اسکول کا جو ٹیچر ہے وہ ڈیلی آ رہا ہے اور کب آ رہا ہے. تو وہ انفارمیشن گیدر ہوتا تھا, دیٹ واز سینٹ ٹو کوئٹہ, ادھر کمپائل ہو کے پھر فیصلے ہوتے تھے. تو گڈ گورننس کا ایک بڑا نقطہ, امپورٹنٹ اہم نقطہ یہ ہے کہ انفارمیشن اور ڈیٹا مینجمنٹ اور گیدرنگ کے بغیر آپ ایک کریکٹ پالیسی ڈیسیجن نہیں کر پائیں. تو ایسے سسٹم انٹروڈیوس کرنے چاہیے, ویئر یو ہیو مینجمنٹ سیلز, ویئر یو ہیو اے پبلک افیئرز اینڈ گریوینسز ونگ, کہ لوگ فون کریں فار ایگزامپل اور بولیں اور کہیں کہ اس ڈپارٹمنٹ میں میرا مسئلہ ہے. لائک ایک بلوچستان کوئٹہ میں سی ایم آئی ٹی ہے, انسپیکشن ٹیم ہے, سی ایم انسپیکشن ٹیم, اس کے ساتھ ساتھ ایک پی اے اینڈ جی ڈبلیو, پبلک افیئرز اینڈ گریوینسز ونگ. لوگوں کی شکایتوں جو ایشوز ہیں وہ تو آئیں ٹیبل پہ, پھر آپ ایک ڈیٹا بیس کمپائل کر کے آپ ایک پالیسی, کریکٹ پالیسی ڈیسیجن کر سکیں کہ بلوچستان میں 60% ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, 40% جو ہے ہیلتھ کا مسئلہ ہے, فار ایگزامپل 10% لا انفورسنگ ایجنسیز کا مسئلہ ہے, 15% جوڈیشل ایشوز ہیں, وہ کیسز ہمارے سالو نہیں ہو رہے. So you get some data and then you make a decision, right? تو یہ میں گراؤنڈ آپ کو چیزیں بتا رہا تھا, آن دا گراؤنڈ ڈیٹیلس, ہاؤ ٹو امپلیمنٹ گڈ گورننس. اور اس میں ایک بات میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ جو لیڈیز اسکول ہیں یا جو بچیوں کے اسکولز وغیرہ ہیں بلوچستان میں, وہ بچیاں جو ہے بننا چاہتی ہیں کچھ نہ کچھ, لیکن ڈیو ٹو یہ جو سارے سرکمٹانسز ہیں اس کی وجہ سے وہ گھر پہ رہ جاتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا کارکردگی ہے, یا آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ جی ہمارے لیے تو اٹس ایز امپورٹنٹ فار اے بوائے ٹو گیٹ ایجوکیشن ایز امپورٹنٹ ایز اے فیمیل ٹو گیٹ ایجوکیشن. اس میں ہم وہ نہیں رکھتے فرق, یا کوئی وہ نہیں دیکھتے کہ فیمیلس کو ایکسیس ٹو ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے. مگر آئی تھنک یہ پاکستان میں ایک پرابلم ہے, ایک ہولسٹک ایشو ہے, اور ہم
یہ میں تو بہت سیریسلی لیتا ہوں. میں نے ویمنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, ویمنس ویلفیئر کے ساتھ ڈیٹیلڈ سیمینار میٹنگز رکھیں, ڈیٹیلڈ ڈیلیبریشنز رکھیں ہاؤ ٹو سالو دس ایشو. آئی تھنک جو منسٹر آف ایجوکیشن ہیں وہ خود ایک خواتین ہیں, اینڈ شی از ٹرائنگ ویری بیسٹ ٹو سالو دس ایشو. تھینک یو ویری مچ زرین مقصد صاحب, آپ نے اپنا پریشیس ٹائم دیا ہمیں. نہیں, آپ کی بڑی مہربانی جی, آپ نے بلایا مجھے اور قیمتی وقت, آپ کا بھی قیمتی وقت آپ نے مجھے دیا, اینڈ ٹو ٹک مائی انٹرویو, تو آپ کی مہربانی, تھینک یو فار دیٹ. ناظرین, زرین مقصد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ان کی گفتگو سنی, آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ بلوچستان میں کیا سچویشن چل رہی ہے فی الوقت پہ, اور انشاءاللہ مزید ان کی جو لیڈرشپ ہے بلوچستان کی, ہم اس کو انوائٹ کریں گے, اور تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ وہاں پہ وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور کس طرح کا جو ایک نیریٹو سوشل میڈیا پہ بنایا جا رہا ہے وہ سچ ہے یا نہیں, اور اصلیت کیا ہے. تو اس کے لیے دیکھتے رہیے بلوچستان پلس.